इस खानदान को मारने के लिए सपारी तो नहीं दी हुई थी। इसमें तो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है वो रद्द अमल सामने आया है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, जो ऑडियो और वीडियो बयान है अदील अहमद का, साथी से उसने SMG राइफल ली और उसने अंधाधुन इनको भी मार दिया गया, अलग अलग मार दिया गया। हालांकि ये इस वाक़े के ऐनी शाहिद थे। गाड़ी के अंदर से जो है वो चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी। वो पुलिस जिसने इस पे फायरिंग की वो इन डाकुओं को पकड़ने के मिशन पे नहीं थी। गाड़ी जो है वो एक दफ़ा चल पड़ी है तो पीछे से उस गाड़ी के ऊपर जो है वो अंधाधुन फायरिंग की गई है। आपको पता है कि फायरिंग में पहल किसने की, डाकुओं या पुलिस? के ऊपर बदनामी हो रही है। इशारा कर रहे हैं। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि वो अपने से बड़े अफसरों के कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। इस बच्ची के जिस्म के ऊपर 11 जख्मों के निशान जो है वो मौजूद हैं। जिगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। 9 साला हानिया अहमद के कत्ल इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़ी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है बल्कि पाकिस्तान के ऐवानों में भी 9 साला हानिया के बेदर्द कत्ल के ऊपर चीखों पुकार जारी है। कुछ वज़ीरों के बड़े ही बेहिसी पे मबनी बयानात हमारे सामने आए हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि CCD को जिस तरह खुली छुट्टी दी गई है, कभी ना कभी तो ऊंट ने पहाड़ के नीचे आना था। और इसके हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ की बुनियाद रखी ही इसलिए गई थी ताकि किसी भी एक बेगुनाह का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। अब इस हवाले से तमाम तर तफसीलात लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरफराज अहमद। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सरफराज भाई, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र रहो साहब। भाई, आप बड़ी तारीफ़ें करते थे CCD की, फिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, मासूम बच्ची का कत्ल हो गया, पूरी दुनिया के अंदर ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म तक ने इसके ऊपर बयानात दे दिए, और असम्बली के अंदर शाज़िया मरी जो है इसको अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। मरियम औरंगज़ेब, मैं उनका बयान सुन के हैरान रह गया कि उन्होंने कहा कि उस पुलिस एहलकार और उस बच्चे की कौन सी कोई ज़ाती दुश्मनी थी, गलत फहमी की बुनियाद पे हो गया। अगर हमारे बच्चों के साथ इस तरह हो तो क्या हम इसी नज़रिए के साथ, इसी सोच के साथ सोचेंगे, या यही बेहिसी का अंसर हमारे अंदर मौजूद होगा? देखिए राव साहब, आपने बड़ी ही ज़बरदस्त बात की और बड़ी ही अच्छी जो है वो आपने निशानदही भी की। लेकिन राव साहब, इस वाक़े ने, मैं आपको बताऊं कि साने साहिवाल की एक दफ़ा फिर से याद ताज़ा कर दी है। आपको याद होगा कि साल 2019 में निकाल के मारा था CTD ने जो है वो इसी तरह से ही एक गाड़ी के ऊपर फायरिंग की थी और उस फायरिंग के नतीजे में एक पूरे का पूरा ख़ानदान जो है वो जान की बाजी हार गया था। लेकिन राव साहब, उसके बाद हुआ क्या था? इतना ज़बरदस्त किस्म का जो है वो रद्द अमल आया कि जो उस वक़्त के CTD चीफ थे उनको जो है वो अपने ओहदे से हाथ धोना जो है वो पड़ गया था। और अब इस बार जो कि ये साने चकवाल हुआ है, इसमें तो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है वो रद्द अमल सामने आया है और पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो है वो बदनामी हो रही है। साने साहिवाल में, इससे पहले कि हम इसके मेरिट्स पे और डिमेरिट्स पे बात करें, हम इस वाक़े को एक दफ़ा बयान कर दें कि ये वाक़या कब हुआ। वो बेचारी मासूम हानिया अपने मुल्क, बेशक वो पैदा ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, वहीं की शहरी थी, लेकिन आपको पता है पाकिस्तानी निज़ाद उनके साथ लगता था। यहाँ पे अपने दादा दादी को मिलने आई थी, वो नाना नानी को मिलने आई थी। वो कब आई थी और आखिर में ये सारी की सारी कहानी हुई क्या? देखिए राव साहब, अदील अहमद चौहान साहब हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के रिहायशी भी हैं और अपने बीवी बच्चों के साथ अरसा दराज से ही जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुकीम हैं। 39-40 साल उनकी उम्र है। हाँ, 39-40 साल उम्र हैं। उनकी बेगम है और एक उनकी बेटी है जो कि इस वक्त मतवफ़िया उसे कहा जा सकता है, हानिया अहमद, और एक उनका बेटा है आफ़ान जिसकी उम्र जो है वो 10 साल है। तो ये इस साल इन्होंने जो है वो हज का फरीज़ा अदा किया और जब वो वापसी के लिए जा रहे थे तो उनके बच्चों ने ये इसरार किया कि वो बाकी की जो छुट्टियां हैं वो अपने आबाई गांव चकवाल के अंदर जो है वो गुजारना चाहते हैं। तो वालिदैन जो हैं वो फिर अपने बच्चों की जिद के आगे बेबस हो गए और उनको लेकर जो है वो चकवाल डडियाल आ गए। तो वाक़े से एक दिन बाद ही जो कि ससुराल है
عدیل احمد صاحب کا, انہوں نے حج کی خوشی کے اندر ایک دعوت رکھی. تو یہ تمام فیملی انہوں نے ایک رینٹ کے اوپر گاڑی لی, اور گاڑی لینے کے بعد جو ہے وہ پھر اپنے سسرال جو ہے وہ چلے گئے. کہا جا رہا ہے کہ یہ صبح 9 بجے کے قریب ان کی فلائٹ آئی ہے اور رات کو 11:40 پہ یہ واقعہ پیش آ گیا. جی بالکل, اس سے پہلے تقریباً کوئی 9, 9:30, 10 بجے کے قریب جو ہے وہ پھر دعوت کے اوپر اپنے سسرال گئے, وہاں پر دعوت کے اندر شرکت کی, اور جب وہاں سے واپس نکلے اور انہوں نے اس جگہ جانا بھی نہیں تھا. انہوں نے اس جگہ جانا بھی نہیں تھا, اور انہوں نے کہا کہ ایک اور ان کے کزن ہے, ان کا نام ہے راجہ علی اعجاز خان ایڈوکیٹ, وہ سرکلر روڈ کے اوپر ماموں ڈاکٹر سدرا کے جو ماموں ہیں, انہوں نے کہا کہ آئیں چلیں, اب آ تو گئے ہیں تو آتے ہوئے ان کے گھر کی طرف بھی ہو جائیں. ان کا گھر جو ہے وہ سی سی ڈی کا جو آفس ہے چکوال کا, ان کے بالکل ہی ملکہ اس کے ساتھ ہی جو ہے ان کا گھر واقع ہے. تو جب یہ گاڑی جو ہے وہ آ کر وہاں پر کھڑی ہوئی ہے تو ساتھ ہی جو ہے وہ 2 ڈاکو مسلح وہاں پر پہنچے ہیں, اور انہوں نے اسلحے کے زور کے اوپر جو ہے وہ اس فیملی کو لوٹنے کی کوشش کی. اور جب فیملی کو لوٹنے کی کوشش کی تو اسی دوران سی سی ڈی کا ایک اہلکار جو ہے وہ کسی کام کے سلسلے میں اپنے آفس سے باہر گیا تھا, اور وہ واپس آ رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک فیملی کو جو ہے وہ کچھ ڈاکو جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں, اور اس نے پھر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اور اپنے ایک ساتھی سے اس نے SMG رائفل لی, اور اس نے اندھا دھند فائرنگ جو ہے وہ اس گاڑی کے اوپر شروع کر دی. آپ کو 1 منٹ رکنا پڑے گا. جو انفارمیشن میرے پاس آ رہی ہے اور جو آڈیو اور ویڈیو بیان ہے عدیل احمد کا, والد کا بچی کا, جی اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ ایک پولیس والا نہیں تھا, ایک موٹر سائیکل تھا اور ایک گاڑی بھی تھی. وہ مسلسل اس کا پیچھا کر رہے تھے, یہاں تک کہ اس نے اس گاڑی کو ایک جگہ پہ پارک کر دیا, اس کے باوجود اس کی گاڑی کے اوپر مسلسل فائرنگ کی جا رہی تھی. یہاں ایک دم سے میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیا کسی نے اس خاندان کو, ان کو دشمنی میں, حسد میں مارنے کے لیے سپاری تو نہیں دی ہوئی تھی؟ کیونکہ آج کل سپاریاں آپ کو پتہ ہے کس کس کو کیسے کس طرح دی جا رہی ہیں. تو یعنی کہ اس نے گاڑی پارک کر دی اور اس کے باوجود دھڑا دھڑ فائرنگ کیے جا رہے ہیں وہ اس کے اوپر, اور اندھا دھند فائرنگ کی گئی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ 4 گولیاں ہانیہ احمد کو لگی ہیں. اور اس سارے پس منظر کے اندر کیا پولیس والوں کو یہ کنفرم نہیں کرنا تھا کہ اس گاڑی کے اندر کون ہے؟ ڈاکو تو 2 تھے, گاڑی میں 4 لوگ تھے, لیکن مسلسل ان کے اوپر فائرنگ کر کے یہ تو شکر ہے کہ بقایا 3 جانیں بچ گئیں, ادروائز انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ان کو ختم کرنے کی. دیکھیں, اور کیا پولیس والوں کو یہ اجازت ہے کہ کسی بھی مشکوک گاڑی کے اوپر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیں؟ نہیں, یا ان کا مقصد ہے کسی کو گرفتار کرنا, یا یہ قانون ان کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا کہ بس ٹھیک ہے پیل دو پکڑ کے جو سامنے آ جائے؟ دیکھیں, جو عینی شاہدین وہاں پر موجود ہیں نا, ان کی اگر آپ گفتگو سنیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ راؤ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب گاڑی کے اوپر فائرنگ کی جا رہی تھی تو گاڑی کے اندر سے جو ہے وہ چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی, اور بچوں کی آ رہی تھی آوازیں کہ وہ ڈاکو جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ہمارے اوپر جو ہے وہ اس گاڑی کے اوپر فائرنگ کرنا جو ہے وہ بند کر دیں. لیکن ایک ٹائم کے اوپر جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سی سی ڈی کا اہلکار ہے شجاعت, اس کے پاس جو رائفل تھی اس کی گولیاں ختم ہو گئی, اور پھر وہ اندر ایک دفعہ پھر سے سی سی ڈی کے آفس گیا, اور وہاں سے اپنے ساتھی سے ایک اور رائفل اس نے پکڑی, اور اس نے پھر آ کے اندھا دھند جو ہے وہ گاڑی کے اوپر فائرنگ کی. اس دوران پھر جب جو گاڑی عدیل احمد جو اس فیملی کا سربراہ ہے, اس نے پھر یہ غنیمت جانی کہ اپنی جان اگر بچانی ہے تو اس گاڑی کو لے کر ہم یہاں سے نکلیں. تو جب گاڑی لے کر وہ نکلا ہے تو پیچھے سے بھی جو ہے وہ اس گاڑی کے اوپر اندھا دھند جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے. اور آپ گاڑی کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کچھ تصویریں جو ہے وہ گاڑی کے سامنے ہیں, گاڑی کے اوپر بھی جو ہے وہ فائرنگ کی جو نشان ہیں وہ موجود ہیں. جبکہ اگر آپ اس علاقے کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دیوار, جس دیوار کے ساتھ یہ گاڑی کھڑی ہوئی تھی, وہ دیوار جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر چھلنی ہو گئی ہے. اور آپ نے ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھی ہوگی کہ گاڑی جو ہے وہ ایک دفعہ چل پڑی ہے تو پیچھے سے اس گاڑی کے اوپر جو ہے وہ اندھا دھند فائرنگ کی گئی ہے. اور آپ سوچیں کہ ایک فیملی جو کہ گاڑی کے اندر موجود ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایک دم سے چاروں اطراف سے اس کے اوپر جو ہے وہ اندھا دھند فائرنگ جو ہے وہ شروع کر دی جائے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو 2 ملزم تھے ڈاکو, مبینہ ڈاکو, محمد عباس اور محمد فیاض, ان کو بھی مار دیا گیا, الگ الگ مار دیا گیا, حالانکہ یہ اس واقعے کے عینی شاہد تھے. اور کئی لوگوں کو میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ ڈاکو پلانٹڈ ہوئے اس سارے بڑے خفیہ پلان کے
کہ یہ ساری کی ساری اس سے بڑی سپاری تو ان کے علاوہ اور کسی کو دی نہیں جا سکتی. یہ لوگوں کے زبان زدیام ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. ظاہر سی بات ہے جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہر ایک کا نقطے کو اٹھانے کی ضرورت ہے. تو کیا ان کی گواہی میٹر نہیں کرتی تھی کہ ان سے پوچھا جاتا کہ سارے کا سارا واقعہ کیا ہے, یہ کہاں ہے, فائرنگ کہاں ہو رہی ہے, چیخ و پکار ہو رہی ہے, گاڑی کو پارک کیا جا رہا ہے, پارک کرنے کے بعد کیا ان کو گرفتار کرنے کا سب سے بڑی امپورٹنس ہونی چاہیے تھی, یا جو بھی گاڑی میں ہے اس کو مکا دیا جائے, نمبر کہیں آ گیا, کچھ اور اس طرح کی چیزیں. میں تو سب کا سب ایک جو افسانوی کہانیاں ہیں جن کا حقیقت سے کہیں نہ کہیں تعلق ہو سکتا ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مجھے ذرا اس کے حوالے سے ذرا آپ گائیڈ کریں. دیکھیں راؤ صاحب, یہ جو ڈاکو جن کی شناخت ہوئی ہے, جن کا آپ نے بھی بتایا کہ فیاض اور عباس کے نام سے ان کی شناخت ہوئی ہے, یہ کوئی نئے کرمنلز نہیں تھے. ان کے خلاف جو ہے وہ 15 مقدمات جو ہیں وہ شیخوپورہ, چکوال اور لاہور شہر کے اندر جو ہے وہ پہلے سے ہی جو ہیں وہ درج ہوئے تھے, اور یہ انتہائی مطلوب تھے. پولیس کو بھی اور سی سی ڈی کو بھی, دونوں کو یہ جو ہے مطلوب بھی تھے. تاہم انہوں نے اس سے پہلے ان 2 ڈاکوؤں نے جو ہے وہ 3 مقامات کے اوپر جو ہے وہ ڈکیتی کی ہے, اور یہ چوتھا واقعہ تھا جہاں پر جو ہے نا یہ واقعہ ہوا ہے. ایک حقیقت ہے کہ وہ پولیس جس نے اس پہ فائرنگ کی وہ ان ڈاکوؤں کو پکڑنے کے مشن پہ نہیں تھی. بالکل, یہ سب کچھ, یہ ساری کا سارا کھیل یہ حادثاتی طور پہ ہوا کہ این ان کی گاڑی کے پاس وہ ڈاکو بھی آ گئے, ان ڈاکوؤں کو تو بھول گئے لیکن ان کو پکڑ کے بھون دیا گیا. دیکھیں, سب سے پہلے جو ہے وہ بہت سے سوالات جو ہیں وہ اس واقعے نے جو ہے وہ جنم دیے ہیں, اور سی سی ڈی چیف نے خود جو ہے وہ اس واقعے میں سی سی ڈی کی غفلت کا جو ہے وہ اعتراف کیا ہے, اور کہا ہے کہ سی سی ڈی کے اہلکار نے ایس او پی کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے, اور اس دوران متعلقہ افسر نے غلط اندازہ لگایا کہ ملزمان متاثرہ خاندان کی گاڑی میں فرار ہونے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے, جس پر جو ہے یہ فائرنگ کی گئی. تاہم چلیں, اس نے فائرنگ کر دی. کیا ایس او پیز کے مطابق فائرنگ جو ہے وہ کیا ڈائریکٹ گاڑی کے اوپر کرنی چاہیے تھی, یا پھر ٹائروں کے اوپر جو ہے وہ گولی چلانی چاہیے تھی؟ اور کیا رکنے کے, دیکھیں ٹائروں پہ بھی کرتے تو روکنا ہی تھا نا مقصد, انہوں نے روک لی لیکن انہوں نے پھر بھی فائرنگ چھوڑی اور انہوں نے بھاگ کے جان بچائی. انہوں نے اپنی جان بھاگ کے بچائی ہے. دوسری بات اس کے اندر یہ آتی ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو کیا جو آپریشن پولیس ہے, کیا اس کو 15 کے اوپر کال کر کے بتانا نہیں چاہیے تھا کہ یہاں پر یہ معاملات جو ہیں یہ چل رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ فائرنگ میں پہل کس نے کی, ڈاکوؤں یا پولیس؟ پہلے تو پولیس کی جانب سے جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے, سی سی ڈی اہلکار کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے. ڈاکوؤں نے فائرنگ نہیں کی. دیکھیں آپ اس وقت تک پولیس فائرنگ نہیں کرتی جب تک کہ آگے سے گولیاں نہ آئیں. پولیس فائرنگ ہمیشہ اپنے دفاع میں کرتی ہے, لیکن یہاں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کام پہلے ہی آتے ہی اٹھا دیا سارے کا سارا, اور گیم جو ہے نا کہیں سے کہیں پہنچا دی. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 پولیس اہلکار اس کے اندر انوالو تھے, ایک کے اوپر اس کو معطل کر کے گرفتار کرنے کا مطلب کیا ہے, ساروں کو کیوں نہیں کیا گیا؟ اور یہ ایک اہلکار ہے جو افسر اس کے اندر کون موجود تھا, بقایا 3 لوگ کہاں تھے, کیا ان سے انویسٹیگیشن نہیں ہونی؟ یہ سب کچھ یہ کہاں جا رہا ہے, کس طرح جا رہا ہے؟ نہیں, میں راؤ صاحب یہ کہوں گا کہ جو ثانیہ ساہیوال تھا وہ بھی اسی طرح کا ہی ایک واقعہ تھا, تو کیا اس کے اندر جو ہے وہ سی ٹی ڈی چیف کو اپنے عہدے سے ہاتھ جو ہے وہ دھونا پڑا ہے اس واقعے کے اندر؟ تو کیا یہ ایک انٹرنیشنل واقعہ ہے, بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کی اس کے اوپر بدنامی ہو رہی ہے؟ میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے سے بڑے افسروں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. جو پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے اس کا خمیازہ جو ہے وہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلوی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں مہربانی کرو کہ تحقیقات آپ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے, تحقیقات ہی شفاف کر دیں. اور جو مریم اورنگزیب جس طرح بیان دے رہی ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے پہلے فیصلہ کیا راؤ صاحب 1 سال کے اندر 960 پولیس مقابلے ہوئے ہیں. تیفی بٹ جیسے جو ہے وہ انہوں نے مار دی ہیں, ٹھیک ہے, مبینہ پولیس مقابلوں کے اندر, اور یہ تیفی بٹ مار دی ہے. بچی کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا, ان کو اگنور کیا گیا. سوسائٹی نے بھی جو ہے وہ سی سی ڈی کا ساتھ دیا, ان تمام کیسوں کے اندر جو ہے وہ سی سی ڈی کا ساتھ دیا, اور انہوں نے کہا کہ بالکل اگر آپ نے میرٹ کے اوپر یہ کارروائیاں کی ہیں تو یہ کارروائیاں جو ہے آپ لوگوں کی بنتی ہیں, اور ان کو داد دی گئی. آپ نے کرائم کنٹرول کیا, اس پر جو ہے ہم آپ کو داد دیتے ہیں. ہم خود جو ہے وہ اپنے پوڈ کاسٹ اور اپنے ٹی وی چینلز کے اوپر بتاتے ہیں کہ لاہور شہر کے اندر بلکہ پورے پنجاب کے اندر اگر کرائم کم ہوا ہے تو اس کا سہرا جو ہے وہ سی سی ڈی کے سر جاتا ہے. لیکن
یہ جو 9 سال کی بچی کا قتل ہے اس کو جو ہے وہ کسی طرح سے اگنور جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. اور ایس بی ایس سمیت گارڈین سمیت آپ ذرا بتائیں انٹرنیشنل میڈیا پہ کیا اسٹیٹس چل رہا ہے؟ دیکھیں آسٹریلوی میڈیا سمیت جو دنیا بھر کے بڑے بڑے ادارے ہیں, میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا بلکہ جس کے اندر بی بی سی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ گارڈین ہے, اس کے اندر الجزیرہ تک نے جو ہے وہ اس کے اوپر کالم لکھ دیے ہیں. آسٹریلوی شہری جو ہے وہ چکوال کے اندر پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں جو ہے وہ قتل ہو گئی ہے, اور اس کے اوپر آسٹریلوی وزیر اعظم کا جو ہے وہ اس واقعے میں مداخلت کرنا اور پھر پاکستانی حکام کو یہ کہنا کہ اس واقعے کی جو ہے وہ شفاف انکوائری کی جائے. دوسری جانب آپ نے اگر سنا ان کے دادا کی گفتگو بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے اس بچی کے, انہوں نے یہ کہا ہے ریٹائرڈ کرنل ہے, انہوں نے کہا ہے کہ صرف ابھی تک ایک کانسٹیبل کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے. یار دیکھیں اگر یہ کام کرتا ہے نا, ہم نے دیکھا کہ مختلف جو سی سی ڈی کے جو اسٹیشنز ہیں جہاں پر کام ہوتا ہے, تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ پراپر ایک ٹیم کی صورت کے اندر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں صرف ایک بندہ جو ہے وہ ملوث نہیں ہو سکتا, اس کے اندر پوری ٹیم کا جو ہے وہ شامل کرنا چاہیے اور ان کو شامل تفتیش کرنا چاہیے. کہ جب سے سی سی ڈی بنی ہے ہم اس پہ شک و شبہات کا اظہار کرتے آ رہے ہیں. آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کرمنلز کا صفایا کر رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قانون بنا کیوں تھا, یہ انصاف کا نظام بنا کیوں تھا؟ یہ اس لیے بنا تھا کہ 10 مجرم بچتے ہیں, بچ جائیں, ایک بے گناہ جو ہے وہ مارا نہ جائے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے سی سی ڈی کی اپنی تو کوئی اوقات نہیں ہے جب تک کہ اوپر سے گو ہیڈ نہ دیا جائے کہ آپ مجرموں کو ختم کریں. اب ان کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ کتنی ہانیاں آپ نے اور لینی ہے صرف اور صرف اس وجہ سے. اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کئی واقعات ایسی آئے ہیں جس میں ٹارگٹ کلنگ کروائی جا رہی ہے, الزامات لگ رہے ہیں سارے کے سارے, اور اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں آئی ہیں جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے یہ سوسائٹی ہے نا. آپ انمول پنکی والا کیس دیکھ لیں کہ انہیں کہاں پہ سکھایا گیا, فارمولے کس نے دیے, کون سارا کا سارا سرگنا تھا. تو یہ وہی سوسائٹی ہے, وہی لوگ اس کے اندر موجود ہیں. کیونکہ اس کے جو 2 شوہر تھے انہوں نے انمول پنکی کا بزنس کے اندر ساتھ دیا اور وہ گرفتار بھی ہوئے, ایک بھاگ بھی گیا. تو کیا صرف وہ 2 لوگ ہی تھے پورے معاشرے کے اندر, اور لوگ نہیں ہیں اور وہ اس سارے نظام کا غلط فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ دیکھیں راؤ صاحب آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. دیکھیں سی سی ڈی جو کارروائیاں کر رہی تھی نا, اس میں جو غلطی کوتاہیاں سامنے آ رہی تھی نا, وہ ان کارروائیوں کے بعد جو ہے نا چھپ جاتی تھی کیونکہ اچھا کام کر رہے تھے, کرمنلز کو ختم کر رہے تھے, تو جو تھوڑی بہت جو اوپر نیچ 19-20 ہو رہا تھا نا وہ چھپ رہا تھا. لیکن اب اس واقعے کے بعد بہت بڑا کام کرتے ہیں, اب اس واقعے کے بعد جو تھوڑا بہت چھپ رہا تھا نا سی سی ڈی کا, اب وہ نہیں چھپے گا. اب وہ لوگوں کی زبان زدے عام ہو گیا ہے کہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. بات بتاؤں, یہ چکوال اور اس طرح کے علاقوں کے اندر نا اکثر ڈاکو پولیس کی وردی پہن کے آ جاتے ہیں اور سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں, روک لیتے ہیں. مجھے رات کے اندھیرے میں رات کے 12 بجے اگر کوئی پولیس اہلکار روکنے کی کوشش کرے گا تو میری پوری کوشش ہوگی کہ یار میں یہاں سے نکل جاؤں. مجھے نہیں پتا یہ پولیس والا ہے یا یہ کوئی اور ہے, اور کیا ہمارے ساتھ فیملیاں ہوں, اور کیا ہم اتنے غیر محفوظ ہو گئے. میں آپ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ بتاتا ہوں ہانیہ کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے, اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق بچی کے جسم پر 11 گولیوں اور زخموں کے جو ہے وہ نشان موجود ہیں, اور فائرنگ سے بچی کی جو دائی ران کی ہڈی جو ہے وہ بری طرح سے جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے, اور گولی لگنے سے بچی کا جو پھیپڑا ہے وہ شدید متاثر ہوا, چھاتی میں خون جمع ہو گیا, اور فائرنگ سے بچی کا جگر, بڑی آنت اور چھوٹی آنت جو ہے وہ شدید متاثر ہوئی ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کتنی گولیاں لگی اس بچی کو. اس بچی کے جسم کے اوپر 11 زخموں کے نشان جو ہے وہ موجود ہیں, جگر, پھیپڑا, زخم یا گولیاں. دیکھیں ابھی تک جو ابتدائی اطلاعات سامنے آ رہی ہے اس میں 11 نشان سامنے آ رہے ہیں, لیکن اس میں آئیڈینٹیفائی جو ہے وہ اس چیز جو ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر نہیں بتایا. اس گاڑی کے اندر 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, فائرنگ گاڑی کے اوپر ہو رہی تھی, اور اس میں بیٹھی ہوئی ایک بچی کے جسم پہ 11 نشانات ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی گولیاں برسی, کتنی گولیاں اس کے اوپر جو ہے وہ برسی. اب اسی چیز کو جو ہے وہ آج کی جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز بھی نوٹ کی جا رہی ہے کہ ڈاکوؤں کی طرف سے جو ہے وہ کتنی فائرنگ کی گئی, کتنی گولیاں چلائی گئی, اور سی سی ڈی اہلکاروں کی جانب سے جو ہے وہ کتنی گولیاں. آپ یہ بتائیں فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا اور اس کے درمیان میں یہ گاڑی آ گئی, اور پھر اس کے بعد فلاں وہی واردات ہیں کہ تیفی بٹ کو لے کے جا رہے تھے,
چھڑا رہے تھے. 8 اہلکار آئے اور انہوں نے چھڑوانے کی کوشش کی اور اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک. یار چلو مجرموں کی حد تک تو ہم برداشت کر سکتے ہیں, لیکن آپ ڈاکوؤں کو تو بھول گئے. یا تو آپ یہ کہیں کہ اس گاڑی کے اندر سے فائرنگ ہو رہی تھی, اس گاڑی کے اندر سے فائرنگ ہو رہی تھی اس لیے اس گاڑی کے اوپر فائرنگ کی جا رہی تھی. وہ تو کہیں کہ کہیں نکل گئے اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کو بھی مکا دیا. گاڑیوں کہ سے سوسائٹی سے کہانی ہی ختم کر دی جائے. گاڑی سے تو چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ بس کر دو فائرنگ, ہم جو ہے یہ مسئلہ ڈاکو یہ ہے جو ہے کہ وہ ظاہر سی موجود بات نہیں ہے ہے. ہر جگہ پہ نا ایک ریڈ لائن ہوتی ہے اور جب کوئی بھی ریڈ لائن کراس کرتا ہے نا تو پھر بچنا مشکل ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو آپ استعفے کی بات کر رہے ہیں نا, یہ ترقی یافتہ ممالک کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی غلط کام ہو جائے تو اس کا ہیڈ ریزائن کر دیتا ہے. یہ پاکستان ہے, یہاں پہ اس طرح کے کوئی کام نہیں ہوتے, یہاں پہ صرف اور صرف ریزائن لیے جاتے ہیں, دیے نہیں جاتے. بہرحال بہت شکریہ سرفراز احمد. ناظرین معاملہ یہ ہے کہ کسی کی بھی بچی اس طرح 9 سال کی مار دی جائے, شک و شبے میں اندھیری رات کے کو بہانہ بنا کے, یہ کسی صورت بھی کسی بھی ایک معزز اور مہذب معاشرے کے اندر قابل برداشت نہیں ہے. اور قانون بنا ہی اس لیے ہے کہ 10 بے گناہ بچ جائیں لیکن ایک گناہ گار مارا نہ جائے. ہمیں بھی اور سی سی ڈی کی سرپرستی کرنے والے لوگوں کو بھی یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ معاشرہ کب تک اس طرح چلتا رہے گا. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.